नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान हैं वादी कश्मीर के एक मारूफ सियासी शख्सियत मोहम्मद सईद आखून। आखून साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ़ लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज पहली बार आप हमसे बात कर रहे हैं जी। नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि मोहम्मद सईद आखून 1966-67 से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लगातार हैं। 1996 और 2002 के इलेक्शंस में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे और जीते हैं दोनों मरतबा हज़रत बल हल्के इंतखाब से। इसके बाद 2008 में इन्हें मैंडेट नहीं मिला। उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद लड़ रहे थे हल्के इंतखाब हज़रत बल से। फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब मुस्तफ़ी हो गए वो लोकसभा में जाने के लिए 2009 में, तो उस वक्त डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। ये दोनों वहाँ से जीते थे। उस वक्त मोहम्मद सईद आखून नहीं लड़ रहे थे। 2014 में मोहम्मद सईद आखून को मैंडेट दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल्के इंतखाब हज़रत बल से, लेकिन वो उन्होंने हारा। वहाँ PDP की आसिया नकाश सुकुत जीत गई। तो ये इनका सियासी पस मंज़र मुख्तसर है। लेकिन आखून साहब, ये मेरे ख्याल से ये पस मंज़र आपके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं जब से आपको जानता हूँ तब आप यहाँ पे श्रीनगर में गुपकार रोड पे एक जगह पे रह रहे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 2 झंडे यहाँ पे लहराते थे। एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे, हालांकि वो भी चले गए थे यहाँ से। नहीं लहरा था, वहाँ नहीं लहरा था, लेकिन हो सकता है उसके बाद मैंने देखा होगा। लेकिन आपके घर पे मैंने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऊंचा झंडा लहरा था। उस वक्त जिस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे लीडर, सर्कल लीडर्स इंक्लूडिंग एक्स मिनिस्टर्स, एक्स MLAs, ये मुस्तफ़ी हो रहे थे, क्योंकि मिलिटेंट्स ने कहा था कि आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ी हो जाएं। आप मुस्तफ़ी नहीं हुए। ये क्या एतमाद था, किस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पे बैठे और आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को बुलंद रखा? ये हम पहले आपसे जानना चाहते हैं, इससे पहले कि हम आपसे ये जानें कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों निकले 60 साल के बाद, और क्यों आप 30 जुलाई को आपने ज्वाइन किया अल्ताफ़ बुखारी साहब की अपनी पार्टी। इससे पहले ये बता दें कि आप किन हालात में, किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे आप रह रहे थे 90 में? जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ में करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं 67 से महाजरा शुमारी में था, छोटा था मैं। मेरे तलीमी कैरियर ख़राब हो गया, लेकिन हिस्ट्री देखकर मैंने इस तंजीम का दामन पकड़ा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कारनामे जब मैंने बुज़ुर्गों के सुने तो मैंने कहा नहीं, इस जमात ने यहाँ से जुल्म सितम ख़त्म किया। मुझे भी एक नशा जैसा पैदा हो गया इस जमात का। चलते चलते ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहा। फिर 83 में मुझे मैंडेट दिया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। जी। मैंने 12,000 वोट लिए। जो मेरे मुकाबले में था तो उसने 650 वोट लिए। फारूक साहब नए नए आए थे सियासत में जब शेर कश्मीर इंतकाल कर गए, लेकिन मैंने उधर ही सोचा कि फारूक साहब इस ओहदे के काबिल नहीं है। मेरा जो सियासी सोच है अपना, उस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी। मरहूम इंदिरा गांधी का मरहूम जो सदर थे ज्ञानी जैल सिंह, उनका यहाँ आना, मुल्क को 2 प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म एक ही साथ छोड़ के तो इधर आना, तो मुझे लगा वो ड्रामा था सारा। क्योंकि उन्होंने रातों रात एक राह के साथ मीटिंग की कि यही मौका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने की। आप फारूक अब्दुल्ला को वज़ीर आला बनाओ, ताकि ये जो शीशा फैलाई हुई दीवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये टुकड़ों में बट जाएगी। वरना ईमानदारी से उस वक्त हक बनता था गुलाम मोहम्मद शाह का वज़ीर आला बनना। शेर कश्मीर अभी पोलो में ही व्यू में ही थे, तो वहीं से झगड़ा शुरू हो गया, धक्का धक्का वहीं से शुरू हो गई शाह साहब और फारूक साहब के दरमियान। खैर फारूक साहब वज़ीर आला बने, लोगों ने ज़बरदस्त इत्मीनान दिया। जब 83 का इलेक्शन हुआ
اتنی اکثریت کبھی میں نے نہیں دیکھی کسی وزیر جتنی اس وقت فاروق صاحب کو لوگوں نے اپنا اعتماد دیا. لیکن 84 میں کانگریس نے ہی ایک سازش رچائی فاروق عبداللہ کو گرا کے اس کی حکومت کو ٹاپل کر کے تو غلام محمد شاہ کو لایا. اس کے پاس کچھ ممبر ہی تھے. کانگریس نے سپورٹ کیا. میرے خیال کوئی 17-18 مہینے وہ سرکار چلی. اس کے بعد کانگریس نے واپس سپورٹ لیا. پہلی غلطی فاروق عبداللہ صاحب کی جو اس نے کانگریس کے ساتھ راجیو گاندھی کے ساتھ ہاتھ ملایا. اس کو یہ خیال نہیں رہا کہ انہوں نے میری تنظیم کو برباد کیا, مجھے برباد کیا, میرے ورکروں کو برباد کیا. مجھے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. جو اس نے 86 میں ملایا. یہ 86 کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا. اس کے بعد حکومت بنائی انہوں نے. حکومت بننے کے بعد الیکشن آیا 87 کا. 87 میں یہاں متحدہ محض بنا جو مفتی محمد سعید کے اشاروں پر بنا. مسلم یونائٹڈ فرنٹ. یونائٹڈ فرنٹ مفتی صاحب کے کہنے سے بنا. آج بھی اگر دیکھو گے جو مفتی صاحب کا آج فلیگ کا نشان ہے وہی ماف کے پاس بھی تھا. مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مسلم یونائٹڈ فرنٹ ہے مفتی محمد سعید کے اشارے پہ بنا. اس کے اشارے پر بنا. مطلب یہ کانگریس نے بنایا. وہ اس وقت منسٹر تھا مرکز میں. یہ کانگریس کے کہنے پر ہی بنا. ایک مسئلہ ہو گیا اننتناگ کا جو وہ کشمیری پنڈتوں کے مندروں پر حملہ ہوا, یہ ہوا. وہاں گئے تھے بڑے بڑے لیڈر, کافی لوگوں کی ٹوپیاں لوگوں نے چھینی. وہاں بڑا پنگا بنا. پھر الیکشن جب آیا ماف بنا. ماف والوں نے قرآن نکالا کہ اس کو ووٹ دو. یہ ووٹ قرآن کو دینا جو کہ ان کو نہیں کہنا چاہے تھا. سیاست میں کئی مذہب کو نہیں لانا چاہے. الیکشن ہوا. میں ایمانداری سے کہوں گا میں کبھی ڈرا نہیں ہوں نہ پارٹی لیڈروں سے نہ کسی سے. صرف ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اس میں 2-3 سیٹوں میں گڑبڑ ہو گیا ایمانداری سے. 87 کے الیکشن میں. 87 کے الیکشن میں صرف 2-3 سیٹوں پہ. 2-3 سیٹوں پر. کیونکہ مجھے پورا یاد ہے 11 بجے رات کو عبدالسلام دیوا مرحوم, عبدالغنی ویری مرحوم, غلام نبی ڈار مرحوم یہ فاروق عبداللہ کو ملنے آئے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک ٹیلی فون چاہیے. اگر آپ ایک ٹیلی فون کو ہم جیت جائیں گے. فاروق صاحب نے کہا میں یہ غلطی نہیں کروں گا. اچھا یہ آئے تھے اس کو. آئے اس کو ملنے کیا 11 بجے رات کو. کیا بلکہ وہ غصے میں ہو گئے یہ کیا کرنے آئے گا. اچھا. اس نے کہا میں ٹیلی فون کسی کو نہیں کروں گا. آپ نے اگر ہارا ہوگا تو ہارا ہوگا, میں آپ کو نہیں جتوا, میں مداخلت نہیں کروں گا. بالکل. اچھا. اس کے بعد جو رزلٹ آئے تو ووٹ گننے تھے. عبدالغنی ویری اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے, پرانا سیاستدان تھا. میری طرف اس کی تعلیم کم تھی. اس نے کیا کیا ووٹ 50-60 اٹھا کے ڈالے منہ میں. اچھا. وہ اندر ڈالے, گڑبڑ شروع ہو گئی, جھگڑا ہو گیا پولنگ بوتھ پر یہاں کاؤنٹنگ ہال میں. تو کاؤنٹنگ روکی گئی. 2 بوتھوں پر جی نئے سرے سے الیکشن ہوگا. اچھا. ان 2 بوتھوں پر مرحوم غنی ویری صاحب نے لوگوں کے دل جیتے, کچھ ادھر ادھر. تو جب رزلٹ آئے تو عبدالغنی ویری صاحب نے جیتا 100 ووٹ سے. 100 ووٹ. جی.
लेकिन देवा साहब हारे, लेकिन लोगों के दिलों में देवा साहब हारे, होमशाली देवा साहब हारे, बिल्कुल हारे। गुलाम नबी डार हारे कुलगाम से, कुलगाम से, वहाँ से अब्दुल रज़ाक मीर जो अब्दुल माफ किए थे, रज़ाक वो जीते। जो अब्दुल रज़ाक मीर, बिचरू, अब्दुल रज़ाक मीर अब्दुल रज़ाक बिचरू, जी हाँ। तो लोगों के दिलों में थोड़ा खदशात पैदा हो गए कि यहाँ पर चोरी होगी हर जगह, अच्छा, जो कि सही नहीं है। सैयद सलाहुद्दीन की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई, अमीरा कदल, अमीरा कदल, हबा कदल, और भी एक जगह वहाँ अफसर वो लोग थे। अब आपको लग रहा है हबा कदल में भी हुई? हाँ, हबा कदल में भी धांधली हुई। हबा कदल में प्यारे लाल हंडू खड़ा था, उधर भी धांधली हुई। तो वो मुश्ताक सागर जीत रहा था वहाँ से मफका, हाँ, मुश्ताक सागर वहाँ से जीत रहा था, मफका जीत रहा था, हबा कदल से, वहाँ से जीत रहा था। अच्छा, अमीरा कदल से जो शाह साहब मरहूम ने थोड़ी सी गलती की, ये जो अब्दुल कबीर शेख का लड़का था, हमीद शेख था, इशफाक मजीद था, 2-3 लोगों के साथ इसने थोड़ा थाने में ज़्यादती की। तो इलेक्शन के रोज़ कुछ गड़बड़ किया। उस वक़्त मरहूम वो मोहम्मद सईद कुरैशी थे, MD फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जी हाँ, ये शाह साहब के खास थे। जी, इलेक्शन हुआ तो मतलब उनके रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी था, दूर का रिश्ता था, जो बाद में जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन भी बने वो। लेकिन लोगों के दिलों में खदशात पैदा हो गए, और जितनी भी अपोजिशन जमातें थी उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चोरी करवाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चोरी करवाई। मतलब एक नैरेटिव जनरेट किया गया, मतलब उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतता था, हुकूमत भी बनाता था, लेकिन 2-3 सीटों की वजह से आज तक वो दाग हमारे से मिटता नहीं है। मतलब ये दागदार बन गया इलेक्शन, बिल्कुल। सिर्फ 2-3 सीटों में गड़बड़ हो गया। गया। एक तो आप बता रहे हैं अमीरा कदल, एक हबा कदल, और कोई जगह जी 3 जगहों से। तीसरी कौन सी जगह? तीसरी जगह थी मुस्तफा कमाल, अच्छा, मरहूम मुस्तफा कमाल। जो खैर लोगों के खदशात बढ़ गए, नौजवान हमारे खिलाफ हो गए। 86 में जब फारूक साहब ने कांग्रेस के साथ नहीं करना था, जो उसने कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा, राजीव गांधी और फारूक साहब ने हाथ ऊपर करके हम एक है, बर्फ में यहाँ खेलने लगे। वो लोगों ने कहा इसी कांग्रेस ने, इसी राजीव गांधी ने हमारी जमात को, कल एक अक्सरियत जमात थी हुकूमत में, 12-14 मेंबर खरीद के तो इन्होंने हुकूमत बनाई, 18 महीने की हुकूमत बनाई, तो हमारी तंजीम को कमज़ोर किया। अब ये घर का सिलसिला चलता रहा। शाह साहब और फारूक साहब के दरमियान ये नाराज़गी ज़बरदस्त थी। शाह साहब तबीयतन बड़े तेज़ थे, वो फारूक साहब के नाम बड़ा बुरा भला कहते थे। ये सिलसिला चलता रहा तो जनाब अली जब बंदूक आया यहाँ, मैंने फारूक साहब को कहा, हम गए थे ख्वाजा बाज़ार, अभी ज़िंदा है वो नूरुद्दीन पंडित, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, वो अवामी एक्शन में मौलाना फारूक का सेक्रेटरी होता था जी, उनके इख्तिलाफ आपस में हो गए। अच्छा, वो मेरे पास आया, उसके साथ 10-20 लोग थे, कहा कि हम फारूक साहब ने मिलना चाहते। मैंने फारूक साहब से मिलाया, फारूक साहब उनके बातों से ज़बरदस्त मुतमईन हो गए, उसने बड़ी इज़्ज़त उसको की। तो नूरुद्दीन पंडित ने कहा, फारूक साहब ने कहा कि मैं आपको ज़ियारत पर भेज दूँगा, हज बैतुल्लाह भेज दूँगा।
نور صاحب نے کہا مجھے پہلے ایک بیٹی ہے اس کی شادی کرنی، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو آنا ہے شادی میں. کہا ضرور آؤں گا. شادی کا وقت ہو گیا تو نور الدین پنڈت صاحب گئے فاروق صاحب کو کارڈ لے کر. فاروق صاحب نے کہا میں معافی چاہتا ہوں میں نہیں آ سکوں گا، مجھے اس دن 4 میٹنگیں ہیں. وہاں سے سیدھا نور الدین پنڈت میرے گھر آیا، کہا کہ فاروق صاحب انکار کر رہے ہیں اس طرح. میں نے کہا چلو. ہم جب پہنچے میں نے کہا فاروق صاحب کو کیا میٹنگیں ہے تو ضروری ادھر جانا ہے. فاروق صاحب نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں. میں نے کہا میٹنگیں تو 4:30 تک ہے، ہم 5 بجے جائیں گے، نمکین چائے پئیں گے، تھوڑا کانتی کھائیں گے، کباب کھائیں گے. وہ کہا بہت اچھا ہے انہیں اپنی دیر، چلو جی چلیں گے. جب فاروق صاحب آیا اس وقت بھی لوگوں کے جذبات فاروق صاحب کے پیچھے تھے. کوئی 2000 لوگ پیچھے دوڑ گئے. ہم مسجد کے صحن سے گزرے، اندر سے لاک لگایا تو چلے گئے. نور الدین پنڈت صاحب کے گھر وہ ایسا ہی اس وقت پہ اس کے گھر میں جگہ نہیں تھی. جہاں اس نے پڑوسی خواجہ بازار بالکل نقشبند صاحب کے پیچھے. جی 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 اس نے کسی اور مکان میں پروگرام رکھا تھا. جی جب وہاں کافی لوگ بیٹھے تھے، وہاں ظریف احمد ظریف صاحب اللہ اس کو سلامت رکھے وہ بھی بیٹھے تھے. اچھا. مجھے اس کا ڈائلاگ یاد ہے. اس کو کسی نے کہا ظریف صاحب، اس نے جواب نہیں دیا. 2 منٹ کے بعد تو کہا ہاں آپ کچھ کہتے ہیں، آپ کیا کہا میرے کمروں میں کرایہ دار بیٹھا تھا، وہ کرایہ دار نکلا، اب میں آپ سے بات کروں گا. میں نے فاروق صاحب کو اشارتاً کہا ڈاکٹر صاحب 1 منٹ کھڑا ہو جائے. پیچھے وہ زمین ایک ملیاری زمین تھی جس میں ہمیشہ پانی رہتا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر اس میں اسٹیڈیم بنے گا، بچے کھیلیں گے، وہ کریں گے، لیکن میں نے آج تک کہا ہم یہاں جلدی کریں گے، حالات ٹھیک نہیں ہے. اچھا. حالات ٹھیک نہیں ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اس نے کہا کل صبح آ جاؤ گھر. ہم نے جلدی کی تو نکل گئے. ان دنوں فائرنگ ہوتی تھی، کہیں ہبا کدل میں، کہیں فتح کدل میں، کہیں ڈاؤن ٹاؤن میں، بہت ساری جگہوں. یہ 88 تھا یا 89 تھا؟ یہ 88 تھا. اچھا. کہیں کہیں ڈاؤن ٹاؤن میں فائرنگ ہو رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا یہ راجیو گاندھی کی چال ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ فاروق عبداللہ کی چال ہے، یہ خود ہی کر رہے ہیں، یہ خود ہی کرواتے ہیں، وہ کرواتے ہیں. کل صبح میں بیٹھا تھا تو مجھے راتھر صاحب، جی ایم راتھر تھا فاروق عبداللہ کا پرائیویٹ سیکرٹری، تو اس کا مجھے ٹیلی فون، ڈاکٹر صاحب نے کہا 9:30 بجے آنا. میں نے گاڑی نکالی، میں پہنچا وہاں تو ادھر میں نے دیکھا ڈی جی، آئی جی، اظہر نعمانی آئی جی تھا، ڈی جی تھا غلام جیلانی پنڈت مرحوم، تو اللہ بخش ایس ایس پی تھا، ڈی سی تھا انچارج اس وقت غلام قادر پردیسی صاحب. یہ سارے میں نے وہاں دیکھے. تو مجھے رشید بابا مرحوم نے کہا آپ بیٹھے کمرے میں، ڈاکٹر صاحب بال بنوا رہے ہیں. جو پی ایس او تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے پی ایس او تھے، پرسنل سیکرٹری عبدالرشید بابا صاحب. جی. میں بیٹھا کمرے میں، اتنے میں ڈاکٹر صاحب آیا. اس نے ڈی جی کو اپنے ساتھ لایا. بولا آخن صاحب کل آپ مجھے کچھ کہہ رہے تھے، کیا کہنا تھا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حالات ٹھیک نہیں ہے، کافی نوجوان پار گئے ٹریننگ کرنے کے لیے. اگر اس وقت ہم قدم اٹھائیں گے تو یہ حالات بدل جائیں گے. میں نے اپنی تجویز دی تھی. میں نے کہا جو پار گئے ہیں ہم ان کے گھروں کو ایکشن کریں گے تاکہ دوسرا ضرورت نہیں کرے گا پار. جیلانی پنڈت صاحب اٹھے کہ کہا آخن صاحب نہیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کتنے آئے ہیں پار سے، کتنے گئے ہیں پار، ہمارے پاس لسٹ ہے، باندھ کتنے ہیں، باہر کتنے ہیں، وہ ہیں، تو ہم یہ خود سنبھالیں گے.
दिनों के बाद ही यूसुफ हलवाई को मारा। ये तो फिर 1989 है 89 मरहूम मोहम्मद यूसुफ हलवाई, मैं घर में बैठा था क्योंकि वो अगस्त में हुआ वाक़ा, 15 अगस्त के कुछ दिन के बाद ही। हाँ। अब मैंने बदकिस्मती से 15 अगस्त को थोड़ा चरागा घर में किया था, जब बताया गया था कि ब्लैक आउट करना है। ब्लैक आउट करना है। मुझे तमाम रिश्तेदारों ने, यार दोस्तों ने टेलीफोन किया कि आप गलत कर रहे हो, ये लड़ियाँ शड़ियाँ उठाओ घर से। मैंने नहीं माना। आपका घर कहाँ पे था? रैनावारी में। अच्छा, तो आपने चरागाह वहाँ पे किया था जी। योम आज़ादी के मौके मैं पे? जज्बाती था ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जज्बाती था, और शुरू से मैं हिंदुस्तानी पक्का था, मेरे रगों में हिंदुस्तान का। मैंने कहा शेख साहब ने, शेर कश्मीर ने जो 47 में फैसला लिए है, सही फैसला लिए। अच्छा। क्योंकि 75 भी शेख साहब अकार्ड करने पर मजबूर हो गए, इंदिरा अब्दुल्ला अकार्ड, जब पाकिस्तान की हालत देखकर उसने यही चीज़ की। उसने कहा कश्मीरी मुझे कल जहन्नम में डालेंगे, ये गुर्बत पे रहेंगे, कहेंगे शेख अब्दुल्ला ने हमें ख़राब किया। इस वक्त बेहतर है हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के लीडर के साथ वो हाथ मिलाना और यहाँ लोगों को तरक्की पर लाना। तो दोनों अवकात पे ये इसका कॉन्शियस डिसीजन था, सोचा समझा फैसला, जिसकी आप तायीद कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बिल्कुल शेर कश्मीर का वो फैसला जुर्रतमंदाना फैसला था दोनों वक्त मुझे याद है उसकी तकरीर लाल चौक की। जी। उसने कहा कि भाई लोगों 75 वाली। 75 जी। मैंने एक जर्सी गाय लाई, अच्छा। जितना मर्जी दूध पियो, लेकिन ख्याल रखना इसके थन खराब नहीं करना। अच्छा। किसी जज्बाती वर्कर थे, हजरत इसका तर्जमा करो। कहा जो मैंने इस वक्त एक अकार्ड किया, ये मैंने सिर्फ आपकी गुर्बत को देख कर किया। अच्छा। वरना कल आप मुझे बद दुआ दो, शेख अब्दुल्ला ने हमें तबाह किया। जनाब उसके बाद जब ये चरागा किया तो लगे मेरे मरहूम मोहम्मद यूसुफ हलवाई के बाद मेरे पीछे लगे। एक बार 10 फायर, दूसरी बार 4 फायर, 5, मतलब 5-10 हमले किए कर ली। एक दिन 17 फायर किए बाहर से मारने के लिए। मुझे तब तक शक था शायद ये पत्थर मारते, शीशे तोड़ते हैं। अच्छा। एक दिन मैं डंडा लेकर निकला, मैंने कहा ये कौन है, तो मैं दौड़ के तो उधर एक दूध बेचने वाला नाली पर पेशाब कर रहा था, वो खड़ा हो गया। कहा आखुद साहब कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो? मैंने कहा लड़के पत्थर मारते शीशे। कहा लड़के मैंने देखे 3-4, लेकिन इनके हाथ में इतना तक कुछ है। मैं डर गया, मैं रुक गया, वो वापस आ गया। फिर 17 फायर मेरे पर किए। आपके घर पे? मेरे घर पर। अच्छा। रात को या दिन को? शाम के कोई 8 बजे। अच्छा। मेरे वालिद साहब बाल उन दिनों जिंदा थे, बाल बच गई। मैं घर में नहीं था, जहाँ फायर इन्होंने के मैं उस वक्त वहाँ नहीं बैठा था। फिर डॉक्टर फारूक ने मुझे घर बुलाया, कहा आप यहाँ से निकलो, जम्मू में कमरा है मेरे हॉस्टल में, आपको मारेंगे, मेहरबानी करके आप निकलो जम्मू। मैंने रात को अपने कज़न ब्रदर को बुलाया, मैंने कहा उसने कहा फारूक साहब गलत नहीं कहेगा। मेरा एक हमदर्द था सराय बाला का, तो वो मेरे घर आया, कहा मुझे इजाज़त है मैं इसमें मुदाखलत करूं, ये क्यों आपके पीछे लगी? मैंने कहा करो। जनाब अली फयाज साहब सुबह 7 बजे ही आया वापस। कमरे में बुखारी जल रही थी, तो इसको गारत वाले अंदर नहीं छोड़ रहे थे। मैंने बात पहचानी, मैंने कहा यार छोड़ो अंदर। उसने कहा मेहरबानी करके गाड़ी की चाबी दो। मैंने गाड़ी की चाबी उठा के दी, उसने गाड़ी अपनी वहीं रखी। कहा आप यहाँ से निकलो, वरना आपको 2 दिन के अंदर अंदर मारेंगे। आपका लिस्ट जो है 11 लोगों के हाथ में गया है, 11 में से आपको कोई ना कोई टारगेट करेगा। मुझे निकलना पड़ा। 92 में फारूक अब्दुल्ला साहब का टेलीफोन आया। उसको कैसे पता चला था कि इस तरह से है? किसको? जो सराय बाला का था, जिसने आपको ये बता दिया। जब 17 फायर रात को किए तो उसने सुना ना,
وہ تو نیوز آئی نا بڑی. نہیں وہ تو آئی خبر، لیکن اس کو کیسے پتہ چلا کہ اس طرح سے آپ ہٹ لسٹ پہ ہیں؟ اس نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. اس کو ملٹنوں کے ہیڈ جو تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. مطلب یہ تھا سرائی والا کا؟ ہاں یہ سرائی والا کا تھا؟ سرائے والا کا. جی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس کو تکلیف میں اس ٹائم. یہ خیر میں نے اس نے مجھے کی. جب میں جموں پہنچا بی سی روڈ، میں نے اس کزن بردر کو کہا، میں نے کہا ہم یہاں سے 1 کلو میٹ لیں گے، کوک کو دیں گے MLA تو وہ بنائے گا. کہا ٹھیک ہے. اتنے میں سرکاری ملازم دفتروں سے آ رہے تھے. آخوند صاحب السلام علیکم، آپ کشمیر سے آئے؟ میں نے کہا ہاں. وہاں کیا ہوا رہنواری میں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا نہیں. کہا 5 بجے بھی نیوز آئی، مسٹر واتلو DSP جو خانیار تھا اس کو بریسٹ مارا گیا. ایک قادری ہیڈ کانسٹیبل جاوید مخدومی صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا، اس کو مارا گیا. ان پر یہ الزام لگایا. مسٹر واتلو ایک دن پہلے میرے گھر آیا، کہتا ہے آخوند صاحب گھر ہی؟ میں نے کہا مجھے ٹیلی فون ایک کرنا ہے. یار میری چابی بھول گئی آفس میں ٹیبل پر. اس نے منشی کو ٹیلی فون، میرے دفتر میں جاؤ ادھر چابی ہے وہ اپنے لاکر میں رکھو. اس کو یہ لگایا کہ یہ میسیج لے کر آیا اس کو کہ آپ بھاگ جاؤ ادھر سے. یہ قادری بیچارہ ہمارے گھر سے گزرتا تھا. صاحب جی السلام علیکم. جاوید صاحب نے سلام کہا، میں کہتا تھا وعلیکم السلام. اس کو میری طرف سے سلام کہا. جاوید مخدومی صاحب تھے SSP CI کے اس وقت؟ CI کے اس وقت. جی. اس کو یہ الزام چاہا جاوید صاحب نے اس کو بھیجا، اس کو کہو کہ نکلو یہاں سے. اچھا. خیر ماتم سا چھا گیا. اس کے بعد میں جموں رہا. اس کے دوران میرے یار دوست جموں کے آئے. ان نے کہا آپ بیٹھ کے مت رہو، کوئی کام کرو. میں نے ٹھیکیداری شروع کی جموں میں. جگموہن گورنر تھا، کور پروگرام چل رہا تھا جموں میں. کافی پیسے میں نے کمائے. اللہ ان میری دوستوں کو سلامت رکھے. جناب علی اسی دوران جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ لندن سے آئے، ساگر صاحب اور میرے میں جھگڑا روز ہوتا تھا. میں نے گھر میں رکھے تھے 2 فوٹو، بہت بڑے فوٹو شیخ صاحب اور فاروق صاحب کا. اس کو سڑک سے نظر سیدھی تھے ان فوٹو پر. یہ ساگر صاحب کہہ رہے تھے فوٹو اتارو ورنہ ہمیں یہاں بھی ماریں گے. اس نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور شیخ صاحب کا فوٹو اتارو. یہ کہا علی محمد ساگر نے. خدا یہ رزق سامنے ہے. ایک دن میسیج آئی فاروق عبداللہ لندن سے آ رہا ہے. کوئی نہیں گیا. میں نے اپنی گاڑی پر جھنڈا چڑھایا تو میں ایئرپورٹ گیا جموں میں. جموں میں. جی. جب میں اس نے کہا آپ میری گاڑی میں نے کہا چلو. اس نے کہا اگر میں اپنے ساتھیوں کو بلاؤں گا وہ آئیں گے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کوشش کروں گا. اگر وہ آئے تو ان کو کھانے پینے کا کیا انتظام کرے. ان دنوں تھا جوائنٹ ڈائریکٹر پروٹوکال مسٹر وزیر. میں وزیر کے گھر گیا. اس نے کہا میری نوکری جائے گی. اب میں کروں گا آپ کے کہنے پر، لیکن یہ کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہے یہ کھانا پینا پروٹوکال والوں نے کیا. حالات ایسے تھے. جی. پھر میں سب لیڈروں کے گھر گیا. چند لیڈروں کے سوا باقیوں نے مانا ہم آئیں گے، لیکن رات کو وہاں نہ کیمرہ والا ہونا چاہیے، نہ کوئی پریس والا ہونا چاہیے، نہ کوئی نہ پولیس والا اندر آنا چاہیے.
عبدالسلام دیوا مرحوم نے بالکل انکار کیا, کہا میں بیٹے کے پاس گاندھی نگر میں بیٹھا ہوں تو اب اس کی بھی شامت آئے گی. وہ نہیں آئے, 2-3 لوگ اور نہیں آئے. وزارت روڈ میں فاروق عبداللہ صاحب کو مکان ملا تھا جہاں پہلے مصطفیٰ کمال ایز منسٹر رہتا تھا, چھوٹا سا گھر. جی. بلایا صاحبوں کو تو یہ عبدالغنی ویری مرحوم 3 آدمیوں نے سب کمروں کی تلاشی کی, کوئی کمروں میں مت بات سنتا ہوگا. بیٹھے, بات سے چلی. نذیر صاحب بھی تھے, اللہ اس کو مغفرت کرے. شیخ نذیر, اگر اس جماعت کی کسی کو درد تھی, اگر اس جماعت کی کسی کو ہسٹری پتہ تھی, وہ جناب مرحوم شیخ نذیر صاحب. اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تنظیم کے پیسے کس طرح سنبھال کے رکھتا تھا, تنظیم کے دفتروں کو کس طرح وہ ریپیئر کرواتا تھا. صبح آ کے ایک واش روم, ایک کمرہ چیک کرتا تھا, کہیں زخم تو لگی. جتنی گاڑیاں تنظیم کی تھی ان گاڑیوں کو چیک کرتا تھا, گاڑی کہیں خراب تو نہیں ڈرائیور نے کی, کہیں غلط جگہ تو نہیں گئی. یہ اس میں ایک کوالٹی تھی شیخ نذیر میں. جی. جناب علی اتنے میں تک چلے باتیں تو مولانا عطا اللہ سہروردی, اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے. اسے ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز بتاؤں, اگر آخوند صاحب میرے سامنے 10 قتل کرے گا میں قرآن اٹھاؤں گا ہاتھ میں, کچھ نہیں کیے. فاروق صاحب نے کہا کیوں؟ کہا اس نے ہمیں زندہ رکھا, چاہے دھوڑا میں, چاہے کشتواڑ میں, چاہے کشمیر میں, چاہے جموں میں, اس سے ہمارے رگوں میں خون بھر دیا. جب شام کو نیوز آتی BBC سے, اخبار میں نیوز آتی, دوردرشن سے نیوز آتی, ریڈیو سے نیوز, ادھر کہتے تھے نیشنل کانفرنس کے فلانی نے یہ کہا تو یہ کہا, اس نے ہمیں زندہ رکھا. وہ جواب تھا اس وقت شیخ نذیر صاحب اس چیز کے مخالف تھے کہ آپ نے سرکاری مکان پر جھنڈا کیوں چڑھایا. فاروق صاحب نے کہا نذیر پھر نواز صوبہ کی چابیاں دے دو اس کو, نواز صوبہ کھولے گا وہیں بیٹھے گا. آپ نے بابائی قوم کے گھر کے وہ راڈیں کاٹی, جھنڈوں کی پائپیں کاٹی, تو اس نے گناہ کیا ہے کہ سرکاری کوٹھی پر جھنڈا چڑھایا پارٹی. اس میں گرما گرمی تھوڑی سی ہو گئی تو خیر. چند ٹائم کے بعد فاروق عبداللہ نے میٹنگ بلائی, کہا کہ بھائی میری بات سنو, اگر آپ لوگ کشمیر نہیں جاؤ گے کل آپ کا قبرستان بھی وہاں نہیں ملے گا. اس وقت جاؤ, لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل ہو جاؤ. سب نے ہاں کیا, لیکن جب وقت آیا اسے کہا 5 لوگ جاؤ, وہاں رہنے کا انتظام سرکار کا ہوگا, گاڑیوں کا انتظام سرکار کا ہوگا, کھانے پینے کا انتظام سرکار کا ہی ہوگا, آپ جاؤ. جب وقت آیا لسٹ بنا 5 لوگوں کا تو 4 مکر گئے, 3 مکر گئے, ایک تیار ہوا مرحوم ولی محمد یوسف صاحب. اس نے کہا میں جاؤں گا. ہاں اس نے کہا میں جاؤں گا. ہاں اس نے کہا میں جاؤں گا. جناب علی ہم نے ٹائم کیا, ٹکٹ کی, آئے ہم سری نگر ایئرپورٹ. وہاں افسر 2-3 تھے, BP گاڑی لگی تھی, 2 اسکارٹ لگے تھے, لیکن اتنے حالات خراب, اتنا سا شیشہ نیچے تھا BP گاڑی کا. یوسف صاحب نے کہا ادھر سے گولی آئے گی, ادھر سے ماریں گے. رام باغ کے نزدیک ٹریفک جام ہوا, بس یہ سازش ہے, ہمیں ماریں گے, بلاسٹ کریں گے گاڑی. پہنچے ہم گیسٹ ہاؤس. جناب والا 6 دن ہم گیسٹ ہاؤس رہے, تو 5ویں دن میں نے ایک پریس نوٹ دیا. تو صاحب زبردست ناراض ہو گئے, نہیں جی آپ میرے بھائیوں کو مرواؤ گے, ہماری فیملی کو مرواؤ گے, آپ نے کیوں پریس نوٹ دیا. لوگ کہتے تھے ان دنوں یہ صدائی کشمیر کہیں چل رہا ہے. ہفتہ ہو گیا تو شیخ محمد حسین تھا ڈائریکٹر اسٹیٹس. جی ہاں. یہ آیا کہ آخوند صاحب آپ کو کوٹھی الاٹ ہوئی تو آپ کو وہاں شفٹ کرنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. یوسف صاحب اور میں نے کیا شفٹ, جو عمر عبداللہ کی پرانی کوٹھی تھی جہاں وہ ایز چیف منسٹر رہتا تھا, وہی کوٹھی ہمیں الاٹ کی. مجھے پتا وہاں وہ بشیر احمد کھچڑی بھی رہتا تھا, غلام نبی کوچک بھی رہتا تھا,
بہت سارے. پھر بیچ میں بی آر سنگھ بھی رہتا تھا آپ سے پہلے؟ میرے سے پہلے. جی. ادھر 8.5 فٹ کے بیڈ بنے تھے. اچھا. اسی دوران جناب اظہر نعمانی آجی کشمیر تھا. میں اس کے پاس گیا 10 محرم کا دن مجھے یاد ہے. مسٹر بیجی تھا ڈی جی یہاں. اظہر نعمانی تھا ایڈیشنل ڈی جی. ڈی جی اوپر بیٹھتا تھا, اظہر نعمانی نیچے بیٹھتا تھا, جس میں آج الطاف بخاری صاحب کا آفس ہے. جی. ڈی جی صاحب اور اظہر نعمانی کے آپس میں نہیں بنتی تھی. زبردست آپس میں ان کو جھگڑا ہوتا تھا. اگر گیٹ سے ڈی جی گیٹ پر اس طرح بیٹھا تھا کرسی پر, گیٹ سے میں آتا تھا, اگر میں 2 منٹ میں اس کے پاس نہیں پہنچتا تھا اس کو غصہ چڑھتا تھا. خیر جب میں جاتا تھا, ہاں آخوند صاحب کوئی لسٹ ہے نہیں جن کی انوالومنٹ کم ہوگی, جو ایسے ہی پکڑے ہوئے, ہاں جناب یہ ان کو کل چھوڑ دیں گے. تو آپ چھڑاتے تھے لوگوں کو؟ چھڑاتے تھے. ایک بار ہم گئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کے پاس, محمود رحمان صاحب. جی. ہم اس کے گھر پہ تھے, وہ یہاں پہ سنوار میں رہتے تھے, چرچ لائن میں رہتے. چرچ لین میں. میں اور میرے ساتھی مرحوم شجاعت بخاری, ہم دونوں تھے وہاں پہ. اللہ اس کو آپ باہر سے آئے تو انہوں نے کہا آپ چپکے سے بیٹھنا ہے, ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے آپ کا, اور آپ کسی کو نہیں بتا رہیے میرے پاس. اس قسم کا ماحول تھا. یہ کیوں اس طرح سے اس وقت اپنے آپ کو چھپاتے تھے؟ نوجوان بند تھا اچھا. کوکر ناگ سائڈ کا, اس کو پکڑا گیا تھا پولیس والوں کو ویپن صاف کرتے کرتے. اس کے باپ نے 7 دن میرے کوٹھی کے گیٹ پر بھوک ہڑتال کی. ہم اوپر سے کھانا وہ نہیں کھاتا تھا, مجھے بیٹے کو چھڑاؤ. پی ایس سی اس کا کاش ہوا تھا. میں محمود رحمان صاحب کے پاس گیا, کہا یار آخوند صاحب بیٹھو, میں کل شکار کرنے گیا تھا, وہ شکار مہنگا پڑ گیا, میں نے وہ پولیس والے ساتھ نہیں اٹھائے تو مجھے بی ایس ایف والوں نے بند کیا. جب تک ان کو پتہ چلا یہ ہوم سیکرٹری, پہلے یہ کھائیں گے پھلکے دو پھر بات کرو. آئے باغ میں ہی بیٹھے تھے, موسم بڑا شاندار تھا. پھلکے 2 کیا 4 ہم نے کھائے, بڑا ٹیسٹی یہ شکار بنایا تھا انہوں نے. میں نے کہا جناب یہ لڑکا ایک بند ہے, 7 دن سے اس کے باپ نے میری گھر کے کوٹھی کے باہر بھوک ہڑتال پر بیٹھا ہے, اللہ کے واسطے اس کو چھڑوائی, اس کا پی ایس سی کاش ہوا. کہا آپ کا دوست ہے سپرنٹ جیل رفیقی, آپ نے اس کو پروموشن دلوائی. ایسے ٹیلی فون اٹھایا تو رفیقی کو, یار آپ کا دوست آ رہا ہے, بھائی بڑا بھائی آ رہا ہے, آخوند صاحب آپ کے پاس, قہوہ شاوا پلانا, وہ کرنا یہ کرنا. جب میں سینٹرل جیل پہنچا, بی پی کار میں 2 اسکارٹ تھے ساتھ میں, گیٹ کھل گیا تو میں اندر گیا تو جیل سپرنٹ کے کمرے میں. میں نے کہا مجھے چند لڑکوں کو ملنا ہے, ایک لڑکا یہ چھڑوانا ہے, اس لیے گشتی حوالدار کو کہو اس کا سامان پیک کراؤ, جلدی نکالو اس کو, اور چند لڑکوں کو لاؤ, آخوند صاحب ملنا چاہتے. ڈیڈی میں اتنے میں نعرے لگنے لگے, میں گھبرا گیا. میں نے کہا یہ میرے خلاف شاید. گشتی حوالدار آئے, کہا سر یہ کہتے ہیں کہ آخوند صاحب کو ملیں گے. لا 2-4 لڑکے آئے, ان کو میں نے اپنے طور سے نصیحت کی. 5 نے مانا, ایک نے نہیں مانا. میں نے کہا کچھ نہیں نکلے کہ زندگی تباہ ہو جائے گی آپ, ہم نے کافی سیاست دیکھی ہے, کچھ نہیں بیٹا مت کرو یہ. 5 نے مانا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک چیز کو لیے آپ کو مبارک دیتے ہیں, جو بھی لڑکا یہاں سے چھوٹتا ہے وہ اس کے گھر والے کہتے ہیں یہ آخوند صاحب نے چھڑوایا.
ہمیں دلی تمنا تھی آپ کو دیکھیں گے. جناب آپ لوگوں کا رش لگا. 6 دن کے بعد میں گھر بیٹھا تھا تو چیف سیکرٹری تھا شیخ غلام رسول. 10 گاڑیاں اندر آئی تو آیا خود صاحب بیٹھے کہا یہاں پہ بڑی خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا ہم نے فش منگوائی وہی فرائی کریں. یار ہم بھی کھائیں گے. میں نے اپنے کوک کا پروٹوکال کا کوک تھا مسٹر جلا, اسے لائی, انہوں نے کھائی. کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے لیکن آپ مجھ پر ناراض نہیں ہونا. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو صاحب جاتا ہے گورنر کے پاس, میرے پاس, ایڈوائزروں کے پاس, مجھے علیحدہ مکان دے دو یا اس مکان کے 2 حصے کرو. ادھر کا لوگوں کا آنا جانا رش ہے, مجھے گھر والوں کو ماریں گے. مجھے وہاں لوگ کہتے یہ مخبری کر رہے گپکار روڈ پہ. میں نے کہا یہ تو صاحب مخبری کر رہے ہیں. کہتے وہ جانے اللہ جانے. جناب علی اس نے فیصلہ جب اس کو شیخ غلام رسول نے انکار کیا, اس نے دوسری دن اپنا وہ سوٹ کیس اٹھایا تو چلا گیا MLS ہاسٹل. ولی محمد یتو. ولی محمد یتو. جی ہاں. جسٹس ویر صاحب رہتے تھے چرچ لائن میں, اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی, ادھر جاتا تھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اس کے بعد جموں چلے گئے ہم, یہ بھی چلا گیا, میں بھی چلا 2-4 دن کے لیے. ہم جمعہ پڑھنے گئے کھٹی کے تلاؤ, وہ بھی نکلا, میں بھی نکلا, وہ پیرزادہ احمد شاہ مرحوم وہ بھی تھا. میں نے کہا یہ تو صاحب سیکریٹریٹ آنا ہے. کہا میں فائل گھر سے لاؤں گا اور پینٹ لگاؤں گا. میں یہاں سے وہاں چلا تو توڑ کے لڑکا ایک آیا, کہا خود صاحب بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ. یہ تو صاحب کو ادھر مارا گیا سلنسر پسٹل سے. میں بھاگا. جنرل ذکی تھا ایڈوائزر, اس نے کہا مجھے آخن صاحب کو دیکھو کہاں پر, اس کو بند کرو کہیں اس کو نہ مار. میں پہنچا گھر جناب علی, خیر زبردست شور اٹھا تھا, اس کو بھی مارا تو ٹھیک ہو گیا مسئلہ. سیکیورٹی بڑھا دی گئی جموں میں. جموں میں جی مطلب یہ تھا 18 مارچ 1994 جس وقت یہ واقعہ ہوا ولی محمد یتو. جی جی جی. تو پھر آپ کی سیکورٹی انہوں نے بڑھا دی. ٹھیک. جناب علی پھر میں اس جماعت کو چلاتا رہا, اس جھنڈے کو بلند رکھا. پامپور سے میری کوٹھی پر نظر ہوتی تھی, نیشنل کانفرنس کا جھنڈا نظر آ رہا تھا. وہ یہاں سری نگر کے وی کرشنا راؤ مرحوم ایک دن میری کوٹھی میں آیا, دلی سے آ رہا تھا. جی میں حیران ہو گیا, لوگ کافی تھے. کہتا بس آخن صاحب مبارک ہو آپ کو, یہ جھنڈا میں نے دیکھا, یہ جھنڈا آپ نے بلند رکھا, آپ کو مبارک ہو. یہ جھنڈا تھا نیشنل کانفرنس. نیشنل کانفرنس اسٹیٹ کا نہیں تھا. اسٹیٹ کا نہیں تھا. میں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, اور شاید آپ کو بھی, کہ جس وقت میں نے بتا دیا کہ یہاں پہ آپ اکیلے رہ رہے تھے, مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ محمد شفیع بٹ جو نیشنل کانفرنس کے بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے تھے پارلیمنٹ ممبر تھے 1989 میں, اور 91 تک یہ رہے پارلیمنٹ کے ممبر. یہ بھی رہ رہے تھے اسی گپکار روڈ پہ, وہ بھی لگاتار وہیں, وہ نہیں کہیں چلے گئے. وہ تلسی باغ میں رہتے تھے, گپکار روڈ پہ نہیں, لیکن میرے پاس آیا جایا کرتا تھا. شفیع بٹ صاحب نے کافی قربانی دی, لیکن اس کو ایک طریقہ کار تھا بات کرنے کا, اس کا وہ طریقہ نہیں تھا. لوگوں کو کچھ نہیں چاہے تھا, نہ نوکری, نہ ہاسپٹل, نہ سڑک, نہ گلی, نہ کوچا, نہ نوکری, کچھ. لوگوں کو جو بچے بے گناہ جن کی انوالومنٹ کم, وہ ان کو کہتے تھے ان کو چھوڑ دو. میں ان کی مدد کرتا تھا. اس کر کے لوگوں کا آنا جانا گپکار میں ہی ہوتا تھا. کے وی کرشنا راؤ نے جب اس کو یہاں جموں کشمیر سے نکلنا تھا, فاروق عبداللہ کے گھر میں جموں میں تقریر کی, اگر کوئی میرے شانہ بشانہ چلا مسٹر آخون, اس نے 2000 سے اوپر بچے جیلوں سے چھڑوائے جن کی انوالومنٹ کم تھی. اس دوران میرا 90 میں ہی میرے باپ کو 4 بار اٹھایا ملٹن میں, پیسے دے کر بھی اس کو وہی ہارٹ کا ہو گیا تو مر گیا. میں جنازہ نہیں پڑھ سکا, میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. میرے 26 سالہ بھائی کو مارا گیا. میں نے اس نیشنل کانفرنس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن اس جھنڈے کو بلند رکھا. آپ کے بھائی کو بھی مارا گیا؟ آپ کے بھائی کو بھی مارا گیا؟ 26 سالہ بھائی کو. کہاں پہ؟ رہنا والی میں میڈیکل شاپ سے اتر رہا تھا, برسٹ لگایا لیور پہ. اچھا. مر گئے.
آپ کہاں رہ رہے تھے اس وقت؟ میں رہ رہا تھا گپکار میں. اچھا. اس وقت ہم فاروق عبداللہ کے گھر میں گانے سن رہے تھے. اچھا. یہ نجیب سہروردی تھا ایم اوس ہوم. 12:30 پونے 1 بجے رات کو وہ تو 96 کے بعد کی بات ہے جب فاروق عبداللہ کی سرکار بنی 96 میں. وہی میں 97-98 کا واقعہ ہوگا. وہی میں کہہ رہا ہوں. فاروق عبداللہ کا سیکورٹی افسر آیا, اس نے کہا سر ایک سیکنڈ. وہ باہر نکلا, واپس آیا تو انہوں نے کہا ان کو یہ بند کرو. اتنے میں ٹیلی فون آیا, آخوند صاحب یہ نجیب سہروردی صاحب ٹیلی فون کر رہے ہیں. وہ چرچ لائٹ میں رہتا تھا, ایز منسٹر, ہوم منسٹر تھا ایم اوس ہوم. کہا کہ اس طرح مسئلہ ہے, مجھے ٹیلی فون آیا, آپ کا بھائی دوائی خرید رہا تھا میڈیکل شاپ میں, پوڑیاں اترتے وہ گر گیا نیچے, اس کو تھوڑی زخم آئی سر میں. تو میں نے سوچا آپ کو بتاؤں. مجھے یہ نہیں پتا, باہر نکل کے 20 گاڑیاں لگی ہے, مجھے گاڑی میں بھر کے تو ہاسپٹل پہنچایا. تو وہ میں نے سیریس دیکھا, ڈاکٹر نے کہا یہ بچنا ناممکن ہے, پھر بھی ہم اس کو سورا شفٹ کریں گے. سورا پہنچے, وہاں بھی میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا, کہا یہ لیور میں گولیاں لگی ہے 4, یہ بچنا ناممکن ہے. پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. 4 بار میرے مکان کو جلایا گیا, رہناواری والے مکان کو. اب میں کیا بتاؤں, ایک بار فاروق عبداللہ نے جس دن عزیز شاہ تھا, وہ عزیز شاہ ہی تھا پامپور کا, جس کو مارا گیا بارہمولہ میں, شیخ عبدالعزیز. شیخ عبدالعزیز. وہ تو 2008 کا واقعہ ہے. بل 2008 میں میرے گھر کو جلایا. پھر اس کے بعد 2010 میں دوبارہ میں نے اس میں 17 لاکھ لگائے, پھر جلایا. اتنی مصیبتیں میں نے اس جماعت کے لیے اٹھائی. لیکن مجھے پہلے سے پتا تھا کہ عمر عبداللہ جماعت, جب میں نے فاروق صاحب سے بات کی جموں میں, مرحوم بشیر احمد کھچلو اس دنیا میں نہیں ہے, ایک آدمی ہے, اگر وہ ہندو ہے, اگر وہ صحیح دھرم پر چلتا ہوگا, وہ آج بھی یہ بات کہے گا. انہوں نے مجھے اجد سودوترا اور بشیر احمد کھچلو نے کہا کہ آپ فاروق صاحب کو, عمر کو سیاست میں لائیں گے. بشیر احمد کھچلو اس وقت منسٹر تھا یا جنرل سیکرٹری؟ نہیں, جنرل سیکرٹری. جی جناب والا, جب ڈاکٹر صاحب اوپر سے کپڑے شبڑے چینج کر دلی جانا تھا تو اترے تو بریف کیس دیا. وہ این پی سنگھ تھا, ایک سیکورٹی افسر, اس کو بریف کیس دیا. کہا این پی یہ لو بریف کیس. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بات کرنی ہے. اچھا, وہ اندر آؤ, بیٹھے صوفے پر. میں نے کہا کیوں نہ ہم عمر صاحب کو لائیں گے سیاست میں. اللہ گواہ ہے, کم سے کم اس نے 1000 گالیاں دی, خود اپنے کو, عمر کو اور مجھے. کہا کس کو سیاست میں لاؤ گے, آپ کو نہیں پتہ یہ جماعت کیا ہے, آپ کو اتنے سینئر ہو, آپ نے کیسے یہ بات. میں نے کہا غلطی ہوگی. 5-6 مہینے کے گزرنے کے بعد میں گپکار میں بیٹھا تھا, شام کا تھوڑا ٹائم تھا. اس کوٹھی میں بادام کے بڑے بڑے درخت تھے, میں کچے بادام کھا رہا تھا, ٹیبل آگے تھا, دھو رہا تھا تو کھا رہا تھا. میرا کوک آیا اندر سے, کہتا فاروق صاحب کا ٹیلی فون. میں گیا, لینڈ لائن تھی. آخوند صاحب السلام علیکم, کیا کر رہے ہو؟ گاڑیاں چھوڑی. میں نے کہا گاڑیاں بھی چھوڑی, سے اکیلا بیٹھا ہوں برنڈے پر, بادام کھا رہا ہوں, کچے بادام. آپ ادھر آپ, میں رشید بابا کو بھیج دوں گا, میں اپنی گاڑی بھیج دوں گا, بادام 2-3 کلو ادھر سے لانا. میں نے اس نوکر کو کہا اتارو 2-3 کلو بادام, کچے بادام. پہنچا میں, یہ باغ میں اکیلا بیٹھا تھا. آؤ آخوند صاحب بیٹھیے, تشریف رکھیے. او اما لاؤ کافی دو کپ. میں نے حیرت تھی کیا بات. کہا کہ آپ نے مجھے 5-6 مہینے پہلے ایک بات کہی تھی جموں میں. میں نے جان بوجھ کر کہا مجھے یاد نہیں ہے, میں یادداشت کم ہے, وہ ہے. نہیں, آپ نے کہا. میں نے کہا آپ مجھے اشارہ عمر کے بارے میں. میں نے بات کی تھی لیکن آپ بڑے ناراض ہو گئی. کہتے نہیں, 5-6 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا ٹھیک بات, اس کو گھر بلاؤ. یہ آیا ہے, گھر بلاؤ, اس کو سمجھاؤ.
لیکن دوسری بات اس کو کہو کہ اس کے ساتھ پائل کے ساتھ ہی رشتہ نہ کرے. ادھر سے مجھے اما اشارہ دے رہا تھا تو میں اٹھا تو میں نے فاروق صاحب سے رخصت لی تو میں گیا. کہتے ماں اندر یاد کر رہی ہے مادر مہربان. وہ ہمیشہ میرے سر پر ہاتھ رکھتی تھی, دعائیں دیتی تھی. کہہ رہا تھا فاروق یہ آنکھن صاحب یہ آنکھ, آپ نے میرے سرتاج کا جھنڈا, آپ نے میرے سرتاج کی پارٹی کو زندہ رکھا. میں کبھی نہیں بولوں گا, مرتے دم تک نہیں بولوں گا, لیکن اس عمر کو سمجھاؤ. میں نے اس کو بتایا تھا میری بیٹی ہے یہاں سریا, اس کی اکلوتی بیٹی ہے. یہ رشتہ کامیاب رہتا تھا, آپس میں پیار محبت زیادہ بڑھتا تھا. ہے کون اس کو, وہی ایک لڑکی. میں نے عمر کا کہا عمر صبح میرے پاس آنا. کہا کانتی کھلاؤ گے؟ میں نے کہا کھلاؤ گے. صبح جب یہ آئے جپسی میں تو میرا سیکورٹی افسر عبدالغنی نقاش تھا, وہ دوڑ کے اندر آیا. لوگ کافی تھے. کہتے ہیں یہ عمر صاحب آئے ہیں, اس کے ساتھ 3 کتے ہیں, بڑے بڑے کتے. میں نے کہا عمر صاحب کتے مت اندر لاؤ, یہاں پبلک ہے. اس نے ڈرائیور کو کہا جاؤ ان کو گرینڈ پیلس سے گھماؤ ادھر ادھر. بیٹھا چائے شائے پی تو میں نے یہ باتیں کی. کہا اگر انکل آپ مجھے نکالو گے سیاست میں, ساتھ ساتھ چلو گے تو میں چلوں گا. میں نے کہا دوسری بات, سارے ناراض ہیں. جو آپ شادی کرنا چاہتے ہو, آپ شہری کشمیر کے پوتے ہو, آپ کی دادی رو رہی ہے, کیا مجبوری ہے؟ نہیں یا انکل میں سارا کچھ مانوں گا لیکن یہ نہیں مانوں گا, مجھے اس سے شادی کرنی. خیر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا تو نکلا. وہی عمر عبداللہ صاحب 2 بار چیف منسٹر بنے. لیکن میں پہلے سے کہہ رہا تھا, مجھے ایک جوتشی نے کہا تھا, خدا گواہ ہے آج مجھے یاد, ایس ایس پی تھا یہاں ورک شاپ میں ایک بجواڑا سائز کا, اس کے کمرے میں کہا کہ عمر کا تالے یہ چیف منسٹر کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ کبھی کام ہے, وہ کشمیری پنڈت تھا, یہ کبھی سیاست میں کامیاب نہیں رہے گا. وقتاً فوقتاً میں نے کہا تھا. اب میرا قصور کیا ہے, مجھے کس چیز پر سزا دیا؟ الیکشن سے پہلے ورکنگ کمیٹی بلائی گئی انہوں نے. کس الیکشن سے پہلے؟ یہ 2024. نہیں, اس سے پہلے تو آپ کو ٹکٹ دیا گیا 96 میں. میں کہتا ہوں ابھی کا جو الیکشن, جس وقت آپ بات کر رہے تھے نا ان کے سیاست میں آنے کی باتیں چل رہی تھی اور شادی کی باتیں, وہ تو 1994 تھا. اور اس کے بعد 96 میں آپ کو ٹکٹ دیا. میں 2004 کی بات کر رہا ہوں, 24 کی بات کر رہا ہوں. ہاں اب تو آپ 2024 کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کو دیا نا نیشنل کانفرنس نے. میری بات سنیں, اس پہ دوری کیسے پیدا ہو گئی؟ میرے داماد نے غلطی کی, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, میں تو اس پہ ججمنٹ دے نہیں سکتا ہوں جی, اور یہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جب انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینی شروع کی تو میں نے علی محمد ساگر کو کہا بھائی اگر اشفاق نے 4 پیجوں پر آپ کو لکھ کے بھیجا, ڈاکٹر صاحب کو, آپ کو, پروونشل پریزیڈنٹ کو, تو آپ اس کو بلاؤ, مجھے بھی بلاؤ, میں دیکھوں گا اس کا قصور کیا ہے. ساگر صاحب نے کہا مجھے فاروق صاحب کل کہہ رہے تھے میں اس کے ساتھ ہی آخن صاحب سے بات کروں گا. میں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے, وہ میرا داماد ہے, میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے سامنے غلطی چلا, پھر جو ایکشن کرنی ہے کرو. 2-4 لوگ جو تنظیم میں تھے جو میرے ادھر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, اس میں نمبر 1 ناصر سگامی صاحب, نمبر 2 شوکت میر صاحب. شوکت میر صاحب کو پتہ تھا نہ الیکشن ہو جائے گی تو یہ جائے گا منسٹری میں تو یا کسی چیز میں تو پروونشل پریزیڈنٹ آخن صاحب بنے گا. خیر جب ورکنگ کمیٹی بیٹھی تو عبدالرحیم راتھر صاحب نے بنایا تھا الیکشن مینیفیسٹو. اب ورکنگ کمیٹی چل رہی تو مجھے بھی ٹائم آیا, عمر عبداللہ نے کہا آخن صاحب آپ بتائیے. میں نے کہا عمر صاحب ایک گزارش میں کروں گا جو میرا سیاسی تجربہ ہے, یہ الیکشن مینیفیسٹو غلط بنا ہے, یہ چیزیں ہم لوگوں کو دے نہیں پائیں گے یو ٹی میں. 11 کلو چاول, 12 سلنڈر,
200 یونٹ یہ 200 یونٹ پاور، 1 لاکھ نوکریاں، یہ کہاں دے پاؤ گے؟ مہربانی کر کے اگر الیکشن لڑے گے بھی آپ چیف منسٹر نہیں بننا، آپ ایک پولیس والے کو ٹرانسفر نہیں، یہ اللہ گواہ ہے، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ اگر میں نے نہیں کہا تو میں نے 4 بار آج تک کہا، انہوں نے واپس اس پہ ریزنمنٹ کی ہوتی. میں نے کہا آپ کل ایک پولیس والے کو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اس کو موقع آیا، الیکشن ہو گیا، چیف منسٹر بھی بن گیا، کیونکہ ان کو یہ ٹونٹو پونپو ہونا چاہے. اگر ان کو سیکورٹی کم کرتے یہ دماغی پریشانی میں مبتلا ہوتے. حکومت میں آیا، جگہ جگہ سے کہا کہ ہم یہ لوگوں کو یہ چیزیں دیں گے. یہ عمر عبداللہ کا وعدہ ہے. آپ دیکھ لو، آپ بجلی کے میٹر وہ میں دریا میں پھینک دوں گا. ہر وعدہ کیا، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں سر سے ٹوپی اتاری. نہیں کرنا چاہے تھا، یہ شہری کشمیر کب ہوتا تھا. گاندربل اس کا وراثت تھی شیخ صاحب کی، کیا وہاں بھی وہ ڈرامہ. نہیں، اب ہم اس پہ تھوڑی دیر میں آئیں گے. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا، کیونکہ جب آپ آئے آپ نے تو بتا دیا کتنا گہرا تعلق تھا، کتنا میں نے بتا دیا 2 الیکشنز کا، 96 2002 آپ کو ٹکٹ دیا گیا، آپ کو جتایا گیا، آپ نے جیت لیا. 2008 میں 2008 میں تو آپ ہارے الیکشن. ہارے نہیں، 2008 میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب میرے گھر آئے، میں نے کھانا کھلایا پورے پریس کو. جی. جب لوگوں نے ریزنمنٹ کی، لوگوں نے نعرہ بازی کی، جی، ہمیں آخن صاحب ہی چاہے. جی. میں نے فاروق عبداللہ کو اندر لیا ڈرائنگ روم میں، اس کو بھی کھانا کھلایا، باقی پریس والوں کو بھی کھانا کھلایا. پھر میں نکلا، میں نے اپنی ٹوپی سر سے اتار کے لوگوں کو کہا، میں نے کہا یہ میرا لیڈر ہے، جی. کچھ نہیں کہنا. حالانکہ اس کو ایس ایس پی سری نگر، ایس ایس پی سی آئی ڈی سیکورٹی والوں نے کہا ادھر نہیں جانا، ادھر لوگ پروٹیسٹ کریں گے. لیکن اس کو تو اس لیے وہاں سے شفٹ کیا گیا تھا کیونکہ عمر عبداللہ خود گاندربل سے لڑ رہے تھے 2008 کا الیکشن، اس لیے وہاں سے ان کو شفٹ کیا گیا حضرت بل، بالکل، جہاں سے شیخ محمد عبداللہ 1951 کا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا الیکشن اس میں منتخب ہو رہے تھے شیخ محمد عبداللہ حضرت بل سے. تو اس اعتبار سے ہم مانیں گے کہ ان کا ایک مرکز تھا، وہ سیاسی اور مذہبی مرکز حضرت بل، تو وہاں پہ اس کو شفٹ کیا گیا تھا. تو اس اعتبار سے تو بنتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ لڑ بھی سکتے تھے حضرت بل سے. مجھے عمر عبداللہ نے بلایا، جی. کہا آپ مجھے گھر میں مل رہا. میں ان کی کوٹھی پر پہنچا تو وہ ادھر نکل رہے تھے، فاروق صاحب لیفٹ سائڈ سے، عمر صاحب گاڑی چلا رہا تھا. جی. یہ چلے نواز ہو، مجھے کہا آپ بھی آؤ. میں چلا گیا، وہاں کچھ میٹنگ تھی. اس کے بعد میرا ہاتھ فرائیڈے کا دن تھا، جمعہ کا دن، کمرے میں لیا، کہا آخن صاحب الیکشن ہے، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، مت ہمیں فاروق صاحب کو حضرت بل سے لڑانا پڑے گا، کیونکہ اور کوئی کانسٹیٹوئنسی میں نظر میں نہیں آتی جہاں سے جیت پائے گا. مطلب اس نے آپ کو اعتماد میں لیا، اعتماد میں لیا اس وقت 2008 میں، لیکن یہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں. ایک دن میں گھر بیٹھا تو ڈاکٹر صاحب کا ٹیلی فون آیا، آخن صاحب السلام علیکم، میں آپ دلی سے سیدھا آپ کے گھر آؤں گا. مجھے کچھ پارٹی کی طرف سے ٹیلی فون آیا، میں وہی سناؤں گا. میں نے بھر کر 500-800 ورکر بلائے. جی. فاروق صاحب آیا تو ادھر پولیس والوں نے وہ تار شار لگائی، اپنے ہاتھ سے ہٹائی. یہ کیوں تار؟ مجھے یہ گھر اپنا ہے، وہ ہے کہ اس نے تقریر کہا الیکشن ہو جائیں گے، میں چیف منسٹر ہوں گا. میں چیف منسٹر نہیں ہوں گا، آخن صاحب ہی ہوں گا. آپ کو میرے گھر پر نہیں آنا ہے، آپ کو اسی گھر پر آنا ہے. یہ کہا ڈاکٹر صاحب کلمہ پڑھ کر کہا کہ الیکشن جیتوں گا میں، اس کو اپر ہاؤس لے جاؤں گا، پھر منسٹر بناؤں گا. یہ کہا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے. یہ ڈاکٹر فاروق. جی. چند دنوں کے بعد عمر عبداللہ کا ٹیلی فون آیا، آخن صاحب میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، مجھے شام کو دلی جانا. میں گیا، کہا آپ بھر کر 200-400 بلا سکتے ہو؟ میں نے کہا کوشش کروں گا. میں نے اپنے بلاک پریزیڈنٹ کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا شامینہ لگاؤ، مائکے شائکے لگاؤ،
عمر صاحب 5 بجے گھر آ رہے. اس کے ساتھ دوید نے رہنا تھا, یہ ناصر سقامی, باقی جو اس کے یہ چمچے شمچے یہ سارے تھے. اس نے اتنی جذباتی تقریر کی, کہا آخوند صاحب میرے باپ کے سامان ہے, اس نے مجھے سیاست سکھایا, الیکشن ہو جائیں گے. اس وقت مصطفیٰ کمال پہ الیکشن کے کچھ دن بعد اس کو اپر ہاؤس میں لے کے تو منسٹر بنائیں گے. مطلب اب یہ 2009 کا الیکشن تھا, ضمنی الیکشن, بالکل, جب ڈاکٹر فاروق نے ریزائن کر لیا بالکل, تو انہیں لوک جب سبھا میں کا ناراض الیکشن ہو کے گھر بیٹھا تھا. ہاں, تو اب 2009 میں انہوں نے لڑایا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کو جی. حضرت بل سے. تو اس وقت عمر صاحب نے آپ کو کہا عبدالرحیم راتھر اور علی محمد ساگر میرے گھر آئے. جی, انہوں نے کافی کوشش کی تھی مجھے منوانے کہ آپ نکلو آپ مصطفیٰ کے لیے. میں نے کہا نہیں. میں نہیں نکلا. تو وہ قرآن اور خدا رسول کہاں گیا جو آپ لوگوں نے کیا. آج کے ان کو بائی کی درد آئی, اب ہو گیا وہ ہو گیا یہ کلمہ پڑھ کر. اب میں حیران ہوتا ہوں, ساگر صاحب 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, عمر سے میرے سے چھوٹا ہے, لیکن یہ خدا رسول کیا کیا انہوں نے. عبدالرحیم راتھر صاحب دعویٰ کرتا میں اسپیکر ہوں تو وہ ہوں, اتنا سینئر لیڈر. 75 میں وہ آیا, میں 67 میں آیا ہوں اس جماعت میں. یہ بڑی ایک ٹیم آئی تھی 75 میں شیخ صاحب کے ساتھ, عبدالغنی لون مرحوم, مولانا افتخار انصاری مرحوم, بہت سارے. اسی میں آیا تھا محمد شفیع اولی اور عبدالرحیم راتھر. میں ان سے سینئر ہوں. اس نے قرآن کیا کہ فیصلہ ہو گیا, مصطفیٰ کو جتاؤ گے تو آپ کو اپر ہاؤس اور منسٹر. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ٹیلی فون کیا, 15 منٹ لگے ڈاکٹر صاحب کو. تو آیا ڈاکٹر صاحب, ڈرائنگ روم میں آیا تو کہا نہیں پہلے بیگم سایہ کا میں حال پوچھوں گا. وہ بیمار تھے بیچارہ. 10-15 منٹ ہو گئے تو نکلا. کہا مجھے کوئی بات نہیں کرنی, انہوں نے آپ سے بات کی, جو انہوں نے آپ سے وعدہ کیا وہ وعدہ میرا ہے, فاروق عبداللہ کا. آپ یقین رکھیں میں کل مصطفیٰ کو بھیج دوں گا یہاں, آپ کو اس کو جتوانا ہے, اس کے ساتھ نکلنا ہے. صبح گاڑیاں کوئی 10-20 گاڑیاں آئیں, مجھے نکلنا پڑا. میں نے سر سے ٹوپی اتارنی پڑی ورکروں کے لوگوں کے سامنے, کیونکہ میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں غلط نہیں کیا. اگر میں نے 500, 800, 700 لڑکے نوکریوں میں لگائے, کوئی یہ ثابت نہیں کرے گا کہ 10 پیسے میں نے کسی سے رشوت لی. تو اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے جیتا حضرت بل سے, جیتا, بالکل. یہ آپ بتا رہے ہیں. مجھے فاروق عبداللہ نے اپنے الیکشن میں انسٹیٹیوٹ سے واپس نکالا. مرحوم ڈاکٹر کیا نام تھا اس کا, یہ ڈاکٹر جلال, جی, اس کو کہا اگر آپ اس کو یہاں آئی سی یو میں رکھو گے تو میرے ٹائروں کا ہوا نکل جائے گا, میں الیکشن ہاروں گا. مجھے اس وقت بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی سے فیت ہے. میں نے کیوں 2014 میں ہارا, وہ بیسیکلی اس وقت عمر عبداللہ نے ہی غلطی کی. مجھے کہا کہ آپ روح اللہ کو لے جاؤ ڈل میں. روح اللہ صاحب آئے 11-11:30 بجے, کانگری اندر سے پھرن اوپر تھا, ٹھنڈ تھی. ہم ڈل میں گئے, میں نے کوئی 100 کے قریب شکارے اور موٹر لانچ کیے تھے. راستے میں ایک جگہ 4 لڑکیاں زمین کے ٹوٹے پر کھڑی تھی. انہوں نے اندر سے کانگری اٹھائی, 4 کانگریاں تو لگائی ہماری شکاری کی طرف. یہ ہماری شکارے پر نہیں آئے, یہ روح اللہ کے اس کے آغا محمود اور آغا محسن کی شکار. اور روح اللہ صاحب نے ادھر بہت اچھا رول کیا, بہت اچھا. کہا بھائی خاموش, ان بہنوں کو کچھ نہیں کہنا. وہ باغ ہی لڑکے. اب جب ہم پہنچے کانی کچی, کانگڑیں کیوں ماری؟ ہاں, کانگڑیں کیوں ماری آپ؟ وہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھتی تھی. اچھا, وہ مولانا صاحب کے گروپ سے تعلق رکھتی تھی, اچھا. انصاری گروپ. جلسے میں جب پہنچے لوگ دنیا بھر کے تھے. 2 گھنٹے پیدل لگے ہمیں ادھر تک. میرے جیب بھی بھر کے آ گئی, نیاز روح اللہ صاحب کے جیب بھی بھر گئی. جناب جلسے میں بہترین تقریر شروع میں روح اللہ صاحب نے کی. کہا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی ہمیں آخوند صاحب واپس چاہیے, فیصلہ ہو گیا, آخوند صاحب واپس آ گئے, آپ کو تالیاں بجی. کہا یہ بھی مت بولنا کہ عمر صاحب نے آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں کام نہیں کی,
काफ़ी काम किए, उन्होंने कहा जनाब किए। लास्ट में उसने कहा भाई लोगों ये अंसार इधर आते हैं, दोबारा आएंगी तो इनकी टांगे तोड़ना। कौन लोग? मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी के बच्चे। अच्छा। ज़बरदस्त से कहा। जनाब अली इसके बाद आका महमूद ने तकरीर, फिर मैंने तकरीर की, जलसा ख़त्म हो गया, शाम की अजान आ गई, मस्जिद से लगी, तो हमें वो वहाँ के एक वर्कर ने चाय रखी थी, कौन चाय पे हम भागे। 9:15 बजे मुझे टेलीफोन कहते सारे डल को आग लगी। वो घर पहले जलाने गए जिन लड़कियों ने ये कांगड़ी लगाई थी। अच्छा। पुल जलाए गए, वो जनता पुल उसको कहते थे, उसको जलाया, बाकी चीज़ को लड़ाई ज़बरदस्त, इलेक्शन को 2 दिन थी। तो उस ये आपके हारने की वजह बनी? यही मुझे हारने का कारण बना ना। मुझे अपने 6-7 हज़ार वोट मीर बहरी के अपने थे। वो कह रहे थे आप गरीब परवर हो, आप गरीबों के, हम मैंने काफ़ी ब्रिज उनको बना के दिए, बाकी चीज़ें। अच्छा। कारण बना यही मुझे हारने का, क्योंकि वहाँ आया मरकज़ से, जिस दिन ये मसला बना दूसरे दिन आया मरकज़ से नकवी साहब, जी, क्या पूरा नाम है उनका, बीजेपी के लीडर, बीजेपी की लीडर जी, वो गया मोती माला में, मुख्तार अब्बास नकवी साहब आ गए, वो मोती माला AB में गए। वो लोग निकले इधर से, कर्फ्यू जैसा लगा, पुलिस, मैं आज ही को वो कहते मैं कैसे CRP भेज दूँगा वहाँ, वो पत्थर मारेंगे, गोली मारेंगे। वहीं से 2700 वोट लिए, बागवानपुरा का एक कैंडिडेट था, उसने 2700 वोट लिए, मेरे 5-5.5 हज़ार वोट ज़ाया हो, वो कट गए। तो मेरे 1200-1300 वोटों से हारा। आसिया नकाश के जो PDP की थी। जी जी हाँ। जी। अब ये 2014 का, अब इसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं। मैं एक्चुअली ये बात जानने की कोशिश कर रहा था, मामला कहाँ से शुरू हुआ। आप कह रहे हैं कि असल मामला आपके सन इन लॉ अशफाक जब्बार के साथ मामला था। तो मामला मतलब ये क्यों, इसे क्योंकि एक सीक्वेंस में ये सारा हो गया। 2 नवंबर 2022 को इन्होंने अशफाक जब्बार को पार्टी से निकाल दिया। बताइए 6 महीने के लिए मुअत्तल करें, वो तो यही है। उसके बाद आप 2 साल रहे, आपको नवंबर 2024 में आपको एक्सपेल किया गया, आप वहीं पे रहे। इस बीच में उसको एक और डेवलपमेंट हुई, जब असल में इसको एक्सपेल किया गया वो अप्रैल 2023 था, जब अशफाक जब्बार को निकाला। उस वक्त तो सर्जनिशी की गई थी। ये किस वजह से इनके खिलाफ उन्होंने मामला, मतलब ये क्या था, और आप क्यों रहे 2 साल और कुछ महीने आप फिर भी रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही? मैं मरते दम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं छोड़ता था। मेरे घर में आज भी शेर कश्मीर के फ़ोटो नहीं उतरे, इतना मैं जज्बाती नेशनल कॉन्फ्रेंस था। आप नहीं हूँ। कारण ये है कि मेरा इशफाक दामाद था, सन इन लॉ था। मैंने अपनी बेटी की शादी 2001 में या 2002 में की। अब वो अपने हस्बैंड के कहने से चलेगी मेरी बेटी या मेरे कहने से? उसके कहने भी चले। पार्टी हिंदुस्तान से एक डेलीगेशन आया, पार्लियामेंट मेंबर, सेक्रेटरी, बहुत सारे लोग आए, मीटिंग बुलाए। उसमें DDC मेंबरों को, DDC वाइस चेयरमैन जो थे उनको बुलाया। 5 गए। उसमें सकीना बेग थी, उसमें वो रामबन की थी, शान कुछ नाम है उसका। जी हाँ। वहाँ पर क्या किया इन्होंने, मेरी बेटी भी गई, जबकि मैंने उसको टेलीफोन किया रात को। मैंने कहा पार्टी ने मना किया, नहीं जाना आप, लेकिन उसने घर वाले का माना, वो गई। वहाँ पर उसको उन्होंने तकरीर करवाया उसी को। अच्छा। अब पुलिस वाले किसी के नहीं होते, पुलिस वाले उठाते थे फ़ोटो। उसने जब तकरीर की, उसने कहा हमें पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मना किया था इस मीटिंग में आने को, लेकिन हम उसके बावजूद आए। तो अफसरों और पार्लियामेंट मेंबरों ने तालियां बजाई। अच्छा। ये दुख जब फारूक साहब तक की बात पहुंची तो उसको दुख हुआ। तीसरे दिन फारूक साहब नवाज सुबह आता है,
تو کہتا اندر کیا شور ہے؟ کہا جناب یہ شپیان ڈسٹرکٹ کی میٹنگ چل رہی ہے. تو یہ آخوند صاحب نے ہی کہا آج نہیں آئے. مجھے اس دن شوگر تھا زیادہ. اندر گیا میٹنگ ہال میں, کرو میٹنگ, اللہ تعالیٰ سے اتفاق اتحاد مانگو. انہوں نے کہا نہیں جناب 2 منٹ تشریف کے. 2 منٹ تو زبردستی بٹھایا اس کو. کہا میں نے اس کر کے کہا کہ اتحاد اتفاق رکھو, آپ نے نہیں دیکھا. اس نے اپنے ہاتھ سے تماچا مارا اپنے ماتھے پر کہ آخوند صاحب کی بیٹی فلانی میٹنگ میں گئی, اس نے وہاں کیا کہا. اس کو یہ نہیں کہنا تھا وہاں آخوند صاحب کی, اس کو کہنا تھا شیخ اشفاق کی بیوی, کیونکہ میں نے بیٹی کی شادی کی تھی, اس پر میرا کنٹرول نہیں, اس کا اپنے گھر والے پر وہ انہوں نے ایک مسئلہ بنایا. جناب ڈاکٹر صاحب فاروق صاحب کے گھر میں ایک لڑکی کام کر رہی, وہ میرے گھر سے گئی, اس کی شادی وادی نہیں, وہ 1 کلو تمباکو دن کو پیتی ہے. اس نے مجھے 8 دن ٹیلی فون کیا, ڈیڈی آپ کے خلاف 4 لوگ آ رہے ہیں یہاں, فاروق صاحب کے کان بھر رہے, آخوند صاحب کے دفتر میں صرف نیشنل کانفرنس کی مخالفت, صرف نیشنل کانفرنس. جبکہ میرا آفس فوٹو کے اس طرح جچا تھا کہ کسی بھی لیڈر کا فوٹو میرے آفس سے باہر نہیں تھا, بلکہ کہیں سے ناراضگی ہوئی. انہوں نے کہا یہ بیگ صاحب کا فوٹو اتاری. میں نے کہا آپ کا بیگ صاحب کو کیا جانتے ہو آپ؟ لینڈ ٹو ٹیلر بیگ صاحب نے کیا, بیگ صاحب نے برابر قربانی دی, بیگ صاحب کی وہی پراپرٹی ابھی بھی ہے. آپ نے سبھی نیشنل کانفرنس کے لیڈرز چاہے اس سے وہ الگ بھی ہو گئے ہوں گے, ان کے فوٹو آپ نے اپنے گھر پر آفس پہ سجا کے رکھے تھے. آپ ہٹائے ہیں؟ میں نے آفس چھوڑ دیا, فوٹو بھی چھوڑ دیا ادھر. اچھا, فوٹو بھی صرف شیخ صاحب کا ایک فوٹو اٹھایا میں نے. جناب وہ ابھی آپ کے گھر اگر میں بات کروں, شیخ صاحب کا فوٹو ابھی آپ کے گھر پہ لگا ہوا ہے ابھی بھی, وہ نہیں اترے گا. میں نے الطاف بخاری صاحب کو گزارش کی, جہاں بھی جلسہ کرو گے, جہاں بھی میٹنگ کرو گے, شیخ صاحب کی مخالفت میرے سامنے نہیں کرنا. وہ برداشت نہیں کریں گے. باقی کہو ان کے خلاف کیا کہنا ہے, لیکن شیر کشمیر کے خلاف مخالفت. اس نے پرسوں اپنی تقریر میں کہا, آپ نے سنا ہوگا, جناب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا ایک رول تھا جموں کشمیر میں, اس نے کچھ عوام کے لیے کیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اچھا آپ, یہ رونا آتا ہے مجھے جب میں کہتا آپ میرے گھر کا لائے, میں وہ 2-3 دن میں بھیج رہا ہوں فاروق عبداللہ. 6x4 کا فلیگ میں نے بنائے تھے 2 حیدرآباد میں, 3600 روپے کا ایک بنا. آج سے 10 سال پہلے اس میں نے وصیت لکھ کے رکھی, جب میں مروں گا میرے تابوت پر یہی جھنڈا ڈالنا, نیشنل کانفرنس کا. لیکن افسوس کا مقام ہے, مجھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر زیادہ دکھ ہے اس کا. مجھے اس کو میری ساری پتہ ہے, آخوند صاحب کتنا فدائی ہے, آخوند صاحب نے کتنی قربانی دی ہے, آخوند صاحب نے کیا کیا. ورکر کی قدر ہی نواز صوبے میں نہیں, نہ ورکر کو کوئی جانتا ہے. ادھر ساری آئے سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ دی تو بیٹھے نواز صوبوں میں. اب آتا ہے مہاجرہ شمیر کا ورکر, ہاں جی کون ہو, کہاں سے ہو, کیا چاہے. وہ کہتا ہے جناب یہ میری ممبرشپ ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں مجھے کیا کرنا ہے اس کو, آپ بتاؤ کیا کر. یہ جناب چٹھی ایک, نہیں اس طرح ہم چٹھی نہیں دیتے. میرے پاس جو بھی آتا تھا میں چٹھی دیتا تھا, ٹیلی فون کرتا تھا, چاہے ان کی کام بنتی تھا یا نہیں بنتی تھی, لیکن میں ٹیلی فون کرتا تھا, چٹھی بھی دیتا تھا, کیونکہ وہ ورکروں کی مجھے پہچان تھی, ورکر مجھے جانتے تھے. ہزاروں ٹیلی فون مجھے ورکروں کے کہ آپ نے ہمیں 2 پوائنٹ بلٹ مار دیے ہمارے علاقوں میں, جو باتیں آپ نے کہی. تو اب یہ ورکروں کے حق میں سفارشیں نہیں کرتے ہیں نیشنل کانفرنس کے جو اب وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں دفتر میں؟ کوئی نہیں کرتا, پریشان ہے سارے. وہاں کو ہوتا کون ہے, وہاں آتے ہی نہیں لوگ. ہوتے ہیں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری رمضان, پروونشل پریزیڈنٹ شوکت میر. اب میں نہیں بتانا چاہتا ہوں چودھری رمضان کو کس مجبوری سے بنایا بھیجا پارلیمنٹ میں.
اس میں تھوڑا فاروق عبداللہ صاحب کا رول رہا. اگر عمر عبداللہ تک بنتا تھا نا, وہ چودھری رمضان کو زندہ دفن کرتا تھا. کیوں؟ ناصر کی وجہ سے. ناصر اور چودھری رمضان کی نہیں بنتی, حالانکہ ان کا نزدیک رشتہ ہے. چودھری رمضان کی بیٹی ناصر صاحب کے بھائی کو ہے, لیکن آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے. زبردست مخالفت کی, زبردست فاروق صاحب کو اس نے تیار کیا تھا, جناب آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ہے, آپ کی آواز وزن رکھتی ہے. وہ یہ فاروق صاحب نے کہا میری طبیعت اجازت نہیں دیتی, چودھری رمضان کو بھیج دیجیے. اب مجھے بتائے نا خدا کے لیے, شمی اوبرائے کو کون سی قربانی ہے؟ کہاں وہ اس کو کہیں تکا لگا ہے نیشنل کانفرنس کا یا مہاجرا. اس کے باپ نے نیشنل کانفرنس رہا, اس نے اپنے پریزیڈنٹ بھی بنا, بینک کا چیئرمین بھی بیچ میں بنا, اعلیٰ عہدوں پر رہا. تو بیٹے کا کیا بنتا تھا؟ یاری دوستی میں انہوں نے اس جماعت کو ختم کیا. ساگر صاحب کا اتنا گھٹیا رول, جو اس کا پہلے رول تنظیم میں بنتا تھا, آج وہ اس کے اگینسٹ. آپ یقین کرو گے میری بہن مر گئی. جب ان کی کوئی دور کا رشتہ مرتا تھا, میں جا کے مائک پکڑتا تھا. میرے گھر, میری بہن کے گھر کوئی نہیں آیا ان میں سے. تھرسڈے کو فاروق عبداللہ ٹین آخون صاحب السلام علیکم, میں نے سنا آپ کی وہ بڑی بہن گزر گئی. میں نے کہا میں آتا تھا موسم خراب ہے, اس کے بعد دوسرے دن موسم نہیں تھا, ٹھیک تھا. کیا ساگر نہیں آ سکتا تھا؟ کیا مبارک گل نہیں آ سکتا جو میرے بیت تنظیم میں آئے, 77 میں آئی ہے؟ بالکل خالی چودھری رمضان صاحب اور تنویر صادق صاحب. وہ مجھے جموں میں جب ہارٹ اٹیک ہوا وہ مجھے دیکھنے آیا وہاں. باقی کوئی نہیں جن کو میں نے کھلایا پلایا, کوئی نہیں. لہٰذا اس جماعت, یہ جماعت وہ جماعت نہیں رہی. نیشنل کانفرنس جو پارٹی تھی وہ پارٹی اب رہی نہیں. اس پہ وہ لوگ آ گئے, کیا پتا ہوں ان کے کارنامے یا واقعی چیز, وہ کیا جانیں گے برگر کس جانور کا نام ہے. اب لڑے آئیے الیکشن, پنچایت کے الیکشن, میونسپل الیکشن لڑے. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے یہی کیا وہ کیا, کوئی کام انہوں نے کی. کوئی کسی بھی سڑک سے گزرو, سڑکیں برباد, گلیاں برباد, لوگ نالان. عمر عبداللہ نے کہا تھا میں کمال کروں گا. اب یہ مانگتے ریاست کا درجہ, اس سے کیا ملے گا لوگوں کو؟ 370 اگر تھوڑا بہت اس کی پیروی کی تو وہ الطاف بخاری صاحب نے کی. وہ جو نوکریوں کا بیچ بچاؤ کیا, زمینوں کا بیچ بچاؤ کیا, تو انہوں نے ابھی تک کیا. 370 کا اب یہ نام ہی نہیں لیتے جس پر الیکشن لڑا انہوں نے. میری ذاتی رائے وہ 370 واپس نہیں آئے گا, لیکن ان کو اس بات پر ڈٹ کے رہنا تھا. ان کو دلی نہیں جانا تھا جنتر منتر پر ہمیں اسٹیٹ کا ہوٹ دو, تاکہ پولیس والے صبح سلام کرنے آئیں گے ہمیں. فائنلی آپ الطاف بخاری کی اپنی پارٹی میں ہی کیوں شامل ہو گئے؟ کیونکہ بہت اور بھی بہت سی میں نے ہر جماعت, یہاں پہ تھی. ٹٹولی ہر جماعت, بی جے پی یہاں کافی مضبوط ہوتی تھی, میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن جو بی جے پی میں لوکل لیڈرشپ یہاں کی ہے, ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے, ان کی زبان ٹھیک نہیں. جو 31 کے شہیدوں پر برا بھلا کہے اور اپنے آپ کو کہیں گے ہم بی جے پی کے مودی کے ورکر ہیں, اور شہیدوں پر برا بھلا کہے. اچھا یہ لوگ 13 جولائی کی چھٹی واپس نہیں لا سکے, جبکہ 50 ممبر اس کے پاس ہے. یہ لوگ شہری کشمیر 5 دسمبر کی چھٹی واپس نہیں لا پائے. کیا حکومت چلاتے ہیں؟ عمر عبداللہ کو چاہے کہ اس کرسی کو لات مارے گھر بیٹھے. یہ کہتے ہیں کہ بعض اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں, جیسے کہ اس میں کیوں نہیں ہے؟ نیگوشیبل. یہ اختیارات کہاں سے آئے؟ 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ تنخواہ کرنا. یہ اختیارات کہاں سے آئے؟ 100 گاڑیاں خریدنا. اس وقت پاور تھا ان کے پاس. یہ کون سا مسئلہ, یہ کوئی قیامت آنے والی نہیں تھی اگر یہ 5 دسمبر کی شہری کشمیر کی چھٹی کو بحال کرتے تھے. 13 جولائی کو ہمیں پتہ لگتا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی نیت کیا ہے.
وہ کسی کے لیے شہید نہیں، ملک کی ریاست کے لیے شہید ہوئے وہ. ان کو وہ جرت نہیں ہے واپس لانے کی. آپ یہ ہاں میاں کرتے، یہ ہمیشہ پیچھے جو لوگ ہیں نا ہاں میاں کرتے ہیں، اور ابھی بھی یہ انہوں نے بند کیا گورنمنٹ نے، گورنر نے، کہ سی ڈی ایف جو بھی ہوگا اس پہ ٹینڈر نکلیں گے. اس پہ بھی انہوں نے راستہ نکالا. اس میں بھی انہوں نے انجینئروں کو مجبور کیا اس طرح کرنا، اس طرح کرنا. ٹینڈر 8 پڑیں گے، وہ ایک ہی کے پڑتے ہیں، جس کو پول کہتے ہیں. اس پہ پول کرتے ہیں. لاس جو ہوتا ہے اس کو کام ملتی ہے. وہ ان کا اپنا ہی ہوتا ہے کوئی. وہ مطلب اپنے ہوتے ہیں نا، اور کون. ورنہ آپ نے دیکھا مادر مہربان کا دن تھا 11 جولائی کو، جی 11 جون جولائی کو. جی بہت سارے بزرگوں کو بائک لی لوگوں یہ پریس والوں نے کہ آپ کیا کرنے آئے ہو. نے کہا پتہ ہی نہیں، گاڑیوں میں بھرا یہاں لایا. 1992 میں ایک واحد آدمی تھا جو شیر کشمیر کے مزار پر جاتا تھا، گلباری کرتا تھا، فاتحہ پڑھتا تھا. جبکہ امل کپور ہمیں اتنا ڈراتا تھا، اے ڈی جی تھا ان دنوں وہ. ایک دن فاروق عبداللہ کے گھر میں میٹنگ ہوئی. فاروق عبداللہ لندن میں تھا. غلام محمد شاہ صاحب تھے، خالدہ جی تھی، مصطفیٰ کمال تھا، طارق عبداللہ تھا، ولی محمد یتو تھا، میں تھا، ڈاکٹر علی محمد موتو تھا. ان کو بتایا، میں نے پھول شول منگوا کے رکھے تھے. امل کپور نے کہا وہاں 4 راکٹ لانچر لگے ہوئے ہیں شیخ صاحب کے مزار کی طرف، ہم نہیں جانے دیں گے. شاہ صاحب جرت مند تھا، غلام محمد شاہ صاحب مرحوم بہت جرت مند. اس نے کہا ماریں گے، پھر کیا ہوا، چلیں گے. بیگم عبداللہ رو رہی تھی، کیا آج میرے سرتاج کے مزار پر کوئی نہیں جائے گا. میں میٹنگ سے قہوہ پیا، نیچے آیا، میں نے ڈرائیور کو کہا رکھو میری گاڑی میں یہ پھول شول. اسکار 2 تھے. یہاں سے گئے ہم رہناواری سے، وہاں سے آئے واپس فور شو روڈ سے. وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا شال سر سے اوپر لپیٹ کے، پریس والے کچھ چوری چھپے تھے. محمد مقبول شاہ صاحب مرحوم، محمد مقبول خاکسار، جو 2005 میں منتخب ہوئے جس کو تھے انہوں نے مارا پھر، اور اس کے بعد وہ مارے گئے کچھ ہی دنوں میں. ہزاروں ورکر مارے گئے بے گناہ. ہزاروں ایم ایل اے، مطلب کچھ ایم ایل اے مارے گئے، کچھ منسٹر مارے گئے. آج ان کے گھر کو کوئی پوچھتا ہے. میں نے ایک تجویز دی جس پر سروے انہوں نے کہا، میں نے کہا جتنے بھی پارٹی کے لوگ مارے گئے، شہید کیے گئے، ان کا بورڈ چڑھاؤ یہاں تاکہ لوگ دیکھیں گے کتنے لوگ مارے. کیا آج تک انہوں نے. ان کو اپنا وہ رنگ ٹھیک ہونا چاہے. ورکر مارے یہ کچھ نہیں. فاروق صاحب کا کہنا نماز پڑھو، قرآن پڑھو. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ مارے گئے، ان پہ ایک یادگار بننا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں ایک یادگاری، ایک بورڈ بنانا چاہے تھا ڈیجیٹل، جس پر لوگ دیکھیں گے کتنے لوگ مارے گئے بے گناہ، کتنے لوگ مارے. میں نے عمر صاحب سے یہ بات کر لی تھی جب میں نے اس کا پوڈ کاسٹ کر لیا تھا، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. آخر صاحب کی تجویز اچھی ہے. لسٹ منگوائے گئے، تمام لسٹ نہیں بنا نہیں کبھی نہیں بنایا وہ. تو اینی وے ہم بیسیکلی پہلا ہی سوال میں نے یہ کیا تھا کہ آپ کن حالات میں، آپ کے پاس کیا کانفیڈنس تھا. آپ نے بتایا کہ میرا ایمان تھا، اعتقاد تھا نیشنل کانفرنس کے منشور پہ، اور جو ذاتی عقیدت تھی شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ اس وجہ سے تھا. حالانکہ جس وقت ہم جو اب 90 کی بات کر رہے ہیں اس میں جو لوگ مارے گئے وہ آپ کے ایریا سے ہی تعلق رکھتے تھے. یہ جو حسام الدین بانڈے حضرت بل کے ایم ایل اے، شیخ صادق فاروق عبداللہ صاحب کا تھے، وہ وہاں پہ مارے گئے، جس میں فاروق عبداللہ بھی نہیں جا سکے. عبدالرحمان بٹ صاحب، بہت سارے لوگ اس علاقے میں، پورا گاندربل سے بھی، مولانا محمد سعید، پورے کشمیر پراونس سے، خود شیخ عبدالجبار آپ کے ایم ایل اے تھے اور منسٹر بھی تھے کنگن سے. تو یہ سارے لوگ اس ایریا میں ہی مارے گئے تھے. اس کے باوجود بھی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا بلند رکھنا ہے. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری عقیدت تھی نیشنل کانفرنس. برابر
برابر. تو فائنلی آپ کو کوئی افسوس ہے کہ یہ ساری عقیدت اس سے آپ الگ ہو رہے ہیں؟ افسوس تو ہوتا ہے. جس جماعت میں 60 سال میں نے دیے، اب میں گھر بیٹھا تھا، اللہ کی قسم مجھے کوئی شوق نہیں تھا کوئی پارٹی جوائن کرنے کا، لیکن ورکر تنگ کرتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں. جناب آپ کیوں بیٹھے ہو، ہم کس کے پاس جائیں گے، ہم یتیم ہو گئے. سلمان کے پاس جاتے ہیں تو اچھا سلمان ساگر نے یہ کہا کہ آخوند صاحب نے میرے خلاف کیمپین چلائی، جب کہ میں نے معذور بی بی کو ویل چیئر پر اٹھا کے ووٹ ڈالنے کے لیے نکالا. یہ افسوس ہے مجھے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا. مطلب اس بات کے باوجود کہ اشفاق جبار کو الگ کیا گیا تھا، خدا رسول کی آپ کی قسم بیٹی بھی الگ ہو گئی تھی، کہتا آپ ہوں، نے چلائی کیمپین. میں نے 1 سال اپنی بیٹی سے بات نہیں کی، میں نے ایک سال اپنے داماد سے، میں نے 1 سال میری بیٹی کے بچے میرے گھر نہیں گئے، میں ان کے گھر نہیں گیا، صرف کس لیے، نیشنل کانفرنس کے لیے. تو پھر یہ کس نے کیا، مطلب کس نے یہ سارا؟ یہ شیخ خاندان جو ہے کہ کان کے حلقے سچ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹ ان کو کہو یہ ایک دم سنیں گے. اگر فاروق عبداللہ صاحب کے پاس 4 لوگ جاتے تھے میری شکایت کر، یہ دفتر میں صرف نیشنل کانفرنس کی جڑیں کاٹتا تھا. جس نے زندگی میں جڑیں کاٹتا تھا ان کو کہنا تھا بیٹھو ادھر، برا بھائی آخوند صاحب بتاؤ اس کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں. ایک بار جناب 94-95 میں ایس پی نارد تھا یہاں، میر صاحب، وہ آیا میرے پاس، کہا میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، اس کو کچھ کرو. میں نے کہا کیا کروں؟ کہا ڈی جی صاحب اگر کہو گے، آپ کہو گے تو یہ سب انسپکٹر. میں نے ڈی جی صاحب کو کہا، ان دنوں ڈرتے تھے پولیس میں جانے کو، اسے کاغذ اس کے پکڑے. چند دنوں کے بعد اس کا آرڈر ہو گیا. 1-2 مہینے گزرے، وہ نیشنل کانفرنس کا زبردست فالوور تھا وہ ایس پی. فاروق صاحب نے مجھے بلایا، کہا وہ میر صاحب کا لڑکا آپ نے لگایا؟ میں نے کہا آپ نے اسے 10,000 روپے لیے؟ میں کہا ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہو، اتنا کمینہ میں تھوڑا بنوں گا، 10 پیسے لوں گا اس سے. بیٹھو. اس نے بلایا رشید بابو، جس نے کہا تھا، اس نے بلایا اس ایس پی کو. اسے کہا اسی بچے کی قسم، کعبے کی قسم، اگر 10 پیسے یہ میرے علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور میں ایس پی نارت رہا، میں کبھی کبھی اس کو ساتھ جاتا ہوں جہاں یہ جاتا ہے، اس کر کے اس نے میری مدد کی، میرے بیٹے کو لگایا. ایسے ہی لوگ جماعت میں بیٹھے. اچھا جماعت میں انہوں نے رکھے ہیں ملازم چپراسی 6,000 4,000 5,000، ان سے وعدہ کیا کہ ہم جو ہی سرکار بنائیں گے آپ کو لگائیں گے، کلاس 4 لگائے، وہ کسی کو نہیں لگایا. میں پھر ایک بار عمر عبداللہ صاحب سے گزارش کروں گا، مت زیادہ تنظیم کو تباہ کرو. کافی نقصان ابھی تک تنظیم کو پہنچا ہے، وہ ان کو آنے والے الیکشن میں پتہ چلے گا، چاہے وہ الیکشن پنچایت کے ہو، چاہے وہ اسمبلی میونسپل الیکشن ہو، کیونکہ اسمبلی کی تو بات ہی نہیں ہے. 27 میں تو یہ بالکل زمین پر بیٹھے ہوں گے، یہ کچھ نہیں کر پاتے، ان کے منسٹر کچھ نہیں کر پاتے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا، آپ نے خود سنا ہوگا بشیر احمد ویری یا باقی ایم ایل اے نے کہا ہم نے ایک کلاس 4 کے لیے کہا تھا ڈپٹی سی ایم کو، اس کو بڑگام سے ادھر لانا یا اننت ناگ سے ادھر لانا. 4 بار اس نے ٹیلی فون کیا چیف انجینئر کو، اس نے نہیں مانا. یہ کیا حکومت چلا رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی سیکرٹری جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں جاتے. وہ ایڈیشنل سیکرٹری کو، ڈپٹی سیکرٹری کو خود نہیں آتے. کیا حکومت چلاتے ہیں؟ حکومتیں ہم نے دیکھی، حکومت شہری کشمیر کی میں نے دیکھی، حکومت میں نے بخشی غلام محمد کی دیکھی، صادق صاحب کی دیکھی. اس وقت تو سیدھا سادہ زمانہ تھا، پڑھے لکھے لوگ کم تھے. لہٰذا میری گزارش ہے، میں اس وقت اپنی پارٹی میں ہوں، مجھے امید ہے جو الطاف صاحب ہے، محمد الطاف بخاری صاحب ہے،
اس کے دل میں جذبہ ہے میں لوگوں کے لیے کچھ خدمت کروں. اور اس جماعت میں جو لوگ ہیں ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں نے سوچا کہ بہتر ہے یہ علاقائی پارٹی ہے, اسی پارٹی میں جا کے اگر میرے ہاتھوں سے لوگوں کی خدمت ہو سکتی تو کروں گا, کیونکہ یہاں کچھ نہیں لینا ہے اس دنیا میں, خالی ہاتھ جانا ہے. اگر نیکی کرو گے کسی کے ساتھ وہ چیز درکار آئے گی, باقی یہ دنیا جو ہے جھوٹی دنیا ہے. محمد سعید آخوند صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جناب, میں آپ کا مشکور ہوں, آپ نے مجھے دعوت دی یہاں آنے کی. انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات کریں گے اور سچ باتیں کریں گے, یہ لپی چھپی بات نہیں کریں گے. جو کہیں گے بات سچ کہیں گے, اسی میں اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے ایک سینئر پولیٹیکل ورکر اور جو ایم ایل اے رہ چکے ہیں حضرت بہرحال کے انتخاب سے 2 بار 96 اور 2002 میں, محمد سعید آخوند. کافی سال کے بعد, تقریباً 60 سال کے بعد یہ نیشنل کانفرنس سے علیحدہ ہو چکے ہیں, اور ابھی 30 جولائی کو انہوں نے جوائن کی ہے اپنی پارٹی محمد الطاف بخاری صاحب کی, جس میں اب یہ ہیں. ابھی انہیں کوئی عہدہ نہیں ملا ہے, لیکن اندازہ ہے کہ ان کو وہاں پہ ذمہ داریاں وہاں پہ یہ لے لیں گے. پروگرام دیکھتے رہیں. آپ کا بھی شکریہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ.